ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रोफेसर मुकीम अख्तर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से आपसे मुखातिब हूँ। आज बेटा टेस्ट 2 है। टेस्ट 2 में चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के कुछ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। उनके बारे में मैं थोड़ी सी आगाही दे देता हूँ आपको कि आपने जिस तरह से एमसीक्यूज है, पौधे हवा से क्या हासिल करते हैं। आप सबको पता है कि बेटा पौधे हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और इसी तरह ऑक्सीजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। कहा जाता है कि 11 साल पहले कितने कितने फीसद रकबे पर जंगलात मौजूद थे। तकरीबन उस वक्त कहते हैं 30% के करीब जंगलात मौजूद थे। और इसी तरह बेटा कहा जाता है कि हम सैनकोना से दरख्त से क्या हासिल करते हैं। बेटा सैनकोना से हम जो हासिल करते हैं वो है कोनीन। कोनीन जो है बेटा वो मेडिसिन की एक सूरत में है। मौजूदा दौर में मलेरिया हो जाए तो कोनीन की गोली खिलाई जाती है। हफ्ते में एक गोली लाजमा मलजूम दी जाती है। इसको हम सैनकोना के दरख्त से हासिल करते हैं। ये एक दूध या छाल होती है, दूध के वहाँ से हासिल करके इससे मेडिसिन बनाई जाती है। मेडिसिन को हम कोनीन कहते हैं। और इसके अलावा हम किस बड़े आजम की आबादी सबसे ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो जो कम है वो एंटार्क्टिका की आबादी सबसे ज़्यादा कम है। और कहा जाता है कि आबादी की गुंजानी फी मुरबा मील कितनी है। दुनिया में आबादी की फी मुरबा किलोमीटर जो है वो तकरीबन 126 किलोमीटर के हिसाब से 126 अफराद फी किलोमीटर यहाँ पर आबाद हैं। और दुनिया में आबादी की तकसीम जो है गैर मसावी है। कहीं पे मसावियत है, कहीं पे गैर मसावी। ये दोनों तकसीम यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ दुनिया सनती इनकलाब कब आया। सनती इनकलाब जो है 17वीं सदी में यह आया था, यानी कि 1750 में सनती इनकलाब आया था दुनिया में। और ये इनकलाब कहा जाता है कि बरतानिया से शुरू हुआ था और फिर पूरी दुनिया में ये इनकलाब की सूरत में बरपा हुआ था। और इसी तरह बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, लोहे का दौर का आगाज कब हुआ था। लोहे का दौर का आगाज तकरीबन 1500 ईस्वी में कबल अज मसीह में हुआ था। कबल अज मसीह में हुआ था। और इस तरह से बेटा कहा जाता है कि दुनिया की आबादी कितनी है। दुनिया के बारे में आपके बारे में सवाल किया जाएगा कि आबादी की तारीफ करें। अब आबादी की तारीफ में मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि शहतूत के पत्ते पर किस किस्म की खुराक हासिल करते हैं। शहतूत के पत्ते से हम बेटा यहाँ पे रेशम के कीड़े हासिल करते हैं। रेशम के कीड़े बेटा शहतूत के पत्ते के ऊपर यानी कि अपना वो सारा लाइफ गुजारते हैं और इनको हम सिल्क वार्म भी कहते हैं। और ये बड़ा पाकीज़ा यानी कि किस्म का एक छोटा सा वो कीड़ा है जो कि अपनी 6 या 8 टांगों के जरिए लुआब निकालता है, जिसको सिल्क वार्म कहते हैं। इससे रेशमी कपड़ा तैयार होता है और ये शहतूत के पत्ते के ऊपर फलता फूलता है। जहाज साजी में किस किस्म की लकड़ी इस्तेमाल होती है। जहाज साजी की लकड़ी में ओक नाम की लकड़ी है। आपको याद होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार की थी वो ओक लकड़ी से तैयार की गई थी। और मौजूदा दौर में भी ओक लकड़ी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जहाज साजी में इसको ना तो दिमक लगती है ना ही लकड़ी खराब होती है। सदाबहार जंगलात ज्यादातर पाए जाते हैं। ज्यादातर जो है ब्राजील के जंगलात में ये पाए जाते हैं। दुनिया की आबादी की जो तकसीम है बेटा वो गैर मसावी है। फिर इसी तरह पहली सनती नुमाइश कब हुई। तकरीबन 1850 में सनती नुमाइश हुई थी। और कहा जाता है कि उन लोहे और फलाद की सनत में 1900 में किसका दौर यानी कि मौजूद था। तो यहाँ के कहा जाता है कि बरतानिया में सबसे अहम दौर था। बरतानिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था बरतानिया में। और इसके अलावा बेटा जो आपसे आज बातचीत होनी है उसके बारे में है कि कुदरती नबातात। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कुदरती नबातात से क्या मुराद है। बेटा कुदरती नबातात किसी भी इलाके में तभी खदोखाल मट्टी आबो हवा की मुनासिब यानी कि खुर्द होती है। इस किस्म की किसी इंसानी अमल दखल नहीं होता। और कहा जाता है कि इसकी परवरिश, इसकी देखभाल
اور اس کے دوسرے اس میں کسی کا عمل دخل یا انسانی، یعنی کہ یہ قدرتی طور پر یہ پلتے پھولتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کو ہم قدرتی نباتات یا نیچرل ویجیٹیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب آپ اس کے بعد ہے جنگلات کی اقسام لکھیں۔ بیٹا جنگلات کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے سدا بہار جنگلات۔ بیٹا سدا بہار جنگلات جو ہوتے ہیں یہ ایور گرین ہوتے ہیں اور یہ سالہ سال اس کے پتے سرسبز رہتے ہیں اور کسی موسم میں بھی ان کے پتے نہیں گرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو ہیں وہ برگ ریز جنگلات ہیں۔ برگ ریز جنگلات ہیں، یہ بیٹا اپنے سال میں ایک مرتبہ پتے ضرور گراتے ہیں۔ جس طرح موجودہ فروری کا مہینہ ہے، فروری میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے پتے گرا دیں گے اور 1-1.5 ماہ کے بعد نئے پتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ ان کو ہم برگ ریز یا ڈیسیڈیوز یعنی کہ وہ کہتے ہیں فورسٹ۔ اور اسی طرح بیٹا کہا جاتا ہے کہ آبادی کی تعریف کریں۔ آبادی جو ہے بیٹا مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں ایک معینہ مدت سے رہنے والے لوگ، کسی بھی علاقے میں کسی بھی شہر میں ایک معینہ مدت سے رہنے والے لوگوں کی مجموعی تعداد کو ہم آبادی کہتے ہیں، یعنی کہ کتنے لوگ یہاں پر قیام پذیر ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آبادی کی گنجانی سے کیا مراد ہے۔ آبادی کی گنجانی سے مراد بیٹا فی کلومیٹر یا فی مربع میل رہنے والے لوگوں کی مجموعی تعداد کو ہم آبادی کی گنجانی کا نام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں آبادی کا مختصر تعارف کروائیں، آبادی کا مختصر تعارف کرائیں۔ آبادی جو ہے بیٹا اس کرۂ ارض پر آبادی 2 سے 5 ملین سال پہلے دنیا میں وجود میں آئی تھی اور 10,000 سال قبل زمین پر آبادی انتہائی کم تھی، مگر اب اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے 2008 کے اعداد و شمار کے مطابق آبادی جو ہے تقریباً 7 ارب کے قریب ہو چکی ہے، مگر 2020 اور 21 کی رپورٹ کے مطابق 7 ارب 60 کروڑ کے قریب آبادی آ چکی ہے۔ اس وقت 7 ارب 60 کروڑ آبادی دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ سب سے آبادی جو ہے زیادہ وہ 2 ممالک میں چین اور انڈیا میں ہے۔ دونوں کی آبادی کو ملا کر تقریباً 36% آبادی جو ہے وہ چین اور جس میں انڈیا میں پائی جاتی ہے، چین اور انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی کی شرح افزائش بیان کریں۔ دنیا میں آبادی کی شرح افزائش جو ہے وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ تیزی کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، 98.6% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی بڑھنے کی رفتار 1.4% کے قریب ہے۔ یعنی کہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں 98.6% کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے آبادی، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں آبادی بڑھنے کی رفتار 1.4% کے قریب مانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بیٹا کہا جاتا ہے کہ گھریلو صنعتوں یا صنعت سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صنعت جو ہے بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں۔ بیٹا صنعت ایک ایسا عمل ہے جس میں خام مال کی حالت کو تبدیل کر کے اس سے مزید فائدہ مند اشیاء تیار کی جاتی ہیں جس سے ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بیٹا کہا جاتا ہے کہ گھریلو صنعتوں اور دوسری صنعتوں سے کیا مراد ہے، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں جو گھریلو صنعتیں ہیں اس میں صنعتوں کی جو تعریف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو گھریلو صنعتیں ہیں، گھریلو صنعتوں سے مراد چھوٹے پیمانے پر دستی قوت کی مدد سے گھر کے افراد اشیاء تیار کرتے ہیں۔ ایسی صنعتیں تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پائی جاتی ہیں، ان کو ہم گھریلو صنعتیں کہتے ہیں۔ اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو گھر میں چمڑے کی برف، ڈبل روٹی، انڈے وغیرہ ان سے جو چیزیں بناتے ہیں ان کو ہم گھریلو صنعت یا کاٹیج انڈسٹری کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا پیچیدہ صنعتوں کی جو خصوصیت ہے، پیچیدہ صنعت سے کیا مراد ہے، تو بیٹا پیچیدہ صنعتیں جو ہوتی ہیں بڑی، ان میں چیزیں بڑی پیمانے پر بین الاقوامی مانگ کے مطابق تیار کی جاتی ہیں۔ بڑی صنعتوں میں ہزاروں لاکھوں افراد اس میں کام کرتے ہیں، لاکھوں لوگ، اور یہ بڑی ہیوی انڈسٹری یعنی کہ لوہے سے لے کر سٹین لیس سٹیل جتنی بھی بڑی بڑی صنعتیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو پیچیدہ یہ انڈسٹری کا نام دیتی ہیں۔ اسی طرح بیٹا صنعت سے کیا مراد ہے، صنعت کی اقسام لکھیں۔ اسی طرح آپ کو آ گیا کہ صنعت کی اقسام سے کیا مراد ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹا صنعت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں خام مال کی حالت کو تبدیل کر کے
اس کو مزید فائدہ مند اشیاء تیار کی جاتی ہیں جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صنعتوں کا شمار انسان کی ثانوی معاشی سرگرمی میں ہوتا ہے، مثلا کپاس سے روئی سے کپڑا اور لکڑی سے فرنیچر اور گنے سے چینی بنانے کا عمل صنعت ہے۔ قدیم دور میں انسان مصنوعات محدود پیمانے پر ہاتھ سے تیار کرتا تھا، جبکہ 18ویں صدی میں بیٹا یہ برطانیہ سے صنعتی انقلاب کے بعد مشینوں کے ذریعے اب یہ سارا کچھ تیار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بیٹا ہاتھ سے بنائی ہوئی صنعتیں ہیں، چھوٹی صنعتیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ گھریلو صنعتیں یہ یعنی کہ مقامی سطح پر تیار کی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈبل روٹی، انڈے، دوسری چیزیں جو ہیں یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بیٹا آبادی کی خصوصیت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، آبادی کا کیا مطلب ہے، اور آبادی ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہے، آبادی کی گنجانی کی کیا حیثیت ہے۔ بیٹا آبادی کا تعارف میں نے آپ کو کرا دیا کہ آج سے 5 ملین سال پہلے آباد ہوا تھا۔ 10,000 سال قبل زمین پر آبادی انتہائی کم تھی، اب نہایت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت دنیا میں جو کل آبادی ہے وہ 60 کروڑ سے زائد ہو چکی ہوئی ہے 2020 اور 21 کی رفتار کے مطابق، اور اس میں مسلسل 1.4% کی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی کی گنجانی کی تعریف کیا ہے؟ آبادی کی گنجانی سے مراد یعنی کہ 1 مربع میل یا 1 کلومیٹر رقبے پر کتنے لوگ آباد ہیں، اس کو ہم بیٹا آبادی کی گنجانی کہتے ہیں۔ گنجانی کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ اس کی تقسیم بہت زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں، بہت زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں، تقریباً 500 سے زائد افراد یہاں پر رہتے ہیں۔ گنجان آباد علاقے ہیں 250 سے 500 افراد فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں۔ کم گنجان آباد علاقے ہیں، یہاں سے 50 سے 250 افراد یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور انتہائی کم گنجان آباد علاقے ہیں 10 افراد فی کلومیٹر یہاں پر آباد ہیں۔ بہت گنجان آباد علاقوں میں جو بر اعظم ایشیا ہے ان میں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ بہت یعنی کہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بر اعظم یورپ میں بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی جو ہیں یہاں پہ 500 سے زیادہ افراد فی مربع میل رہتے ہیں۔ بر اعظم افریقہ میں برونڈی ہے، مارشیس ہے، روانڈا ہے۔ بر اعظم امریکہ میں امریکہ خود ہے، اور اس کے علاوہ کینیڈا میں۔ آبادی کی بہت کم گنجانی کی وجہ ان خطوں میں صنعتی اور زرعی زرخیز آباد علاقے ہیں جہاں روزگار دستیاب ہے، آب و ہوا سازگار ہے، اور ضروریات زندگی بآسانی دستیاب ہے۔ ان خطوں میں بہت گنجانی کی اہم وجہ بنیادی سہولتیں موجود ہیں، تعلیم کی بھی ہیں موجود ہے، روزگار کے زیادہ مواقع یہاں پر موجود ہیں۔ اور گنجان آباد علاقے میں پاکستان ہے، چین ہے، انڈونیشیا ہے، کویت ہے، نیپال ہے، تھائی لینڈ ہے، یہ بیٹا بہت ہی زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں۔ اسی طرح بر اعظم یورپ میں یہ بر اعظم برطانیہ، فرانس وغیرہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح افریقہ میں گیمبیا، یوگنڈا، اور بر اعظم امریکہ میں گوئٹے مالا، پاناما، کیریبین جزائر وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، پھر ملاقات ہوگی، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھو ذرا بند کرو، آگے کس طرح بند کرنا، ذرا کس طرح کہہ رہے تھے۔